नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब इस्तकबाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से आप सबको भी एक बार फिर अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज का हमारा मौजू है रहमत क्या है, यानी अल्लाह ताला की रहमत क्या है। नाज़रीन रहमत का जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ अर्रहमा से निकला है और रहमा का मतलब है मेहरबानी करना, शफ़क़त करना। इसके बारे में कहा गया है कि रहमत जो है वो हिया इरादतु इसालिल खैर, यानी अल्लाह ताला की रहमत से मुराद है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात के साथ खैर और बरकत करने का, रहमत करने का, मोहब्बत और शफ़क़त करने का इरादा किया है। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि अर्रहमतु वसीलतुन बैन अल्लाह व बैन इबादिही, यानी एक ऐसा सबब है, एक ऐसा ज़रिया है जो अल्लाह ताला को अपने बंदों से, खालिक को मखलूक से जोड़ता है। ये अल्लाह ताला की रहमत ही तो है कि उसने हमें इंसान की हैसियत से पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से पैदा किया, हमें इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया, अपनी मार्फत के लिए अम्बिया और रसूल भेजे और मज़ीद रहनुमाई के लिए अपनी किताबों को नाज़िल किया। तो अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है, वसी है। उसकी रहमत तलब करने के लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना दिन और रात की कोई क़ैदबंद है। जब चाहें हम अल्लाह से उसकी रहमत तलब कर सकते हैं, लेकिन रहमत किस तरह मांगी जाए, रहमत की मुराद क्या है, रहमत का मफ़हूम क्या है और किस किस अंदाज में हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत तलब करें, किन किन चीज़ों के लिए हम उससे उसकी रहमत तलब करें, ये हम मजाज साहब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि रहमत का मतलब क्या है, ख़ासतौर पर अल्लाह की रहमत का मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जो रहमत है लफ्ज़, ये रहम से बना है, जो आपने बताया रहमत से। रहमत से मतलब यही है कि मेहरबानी करना, जो चीज़ें आपने बता दी। असल में एक रहम वो हिस्सा है माँ के जिस्म में जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। और इंसान की जो परवरिश अंदर होती है, आप ये देखिए कि माँ की चॉइस हो ना हो, ख्वाहिश हो ना हो, माँ की ग़िज़ा जो है अल्लाह उस बच्चे को कुछ ना कुछ पहुँचाता रहता है। ये बिना मखलूक की चॉइस के, बिना मखलूक की मर्ज़ी के ये ग़िज़ा पहुँचाना, एक तो ये रहमत है। किसी दूसरे का बोझ खुशदिली से उठाना, ये रहमत है जो माँ करती है। खुशदिली के साथ दूसरों के लिए आसान ये पैदा करना, ये रहमत है जो माँ करती है, जो माँ करती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इंट्रोडक्शन रहमान और रहीम से कराया है और ख़ुद के बारे में बात कही है कि वो 70 माओं से ज़्यादा अपने एक बंदे से मोहब्बत करता है। वहाँ माँ की मिसाल ही से, ये जो रहम मादर जो लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ जिसमें इंसान परवरिश पाता है, असल तो ये शुरुआती घर है इंसान का और वहाँ से रहम निकला है। और वो रहमत माँ की, वो बच्चे की परवरिश करना पेट में और वो उसे संभाल के रखना। आप ये देखें ना, जब जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, अगर कहीं ठोकर भी लग जाए तो उनको अपनी परवाह नहीं होती, बल्कि पेट पे आता है मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये रहमत है, ये रहम है। असल में आपके पास जो कुछ हो, साया हो, ठंडा पानी हो, खाना हो, पैसा हो, इल्म हो, वो बिन मांगे बिना मुआवजे दूसरों को देना रहमत है। मेहरबानी करना, तरस खाना, शफकत करना, ये सारी रहमत के मज़हर हैं। दूसरों की सख्तियाँ और गलतियाँ माफ़ करना रहमत है। और सदका, खैरात, कर्ज माफ़ी, गुस्सा छोड़ना, मुस्कुरा के मिलना, ये सारी चीज़ें रहमत में आती हैं। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजी है। इसीलिए उनका नाम कुरान में रहमतुल लिल आलमीन कहा है। सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेश किया है नाम। तो अब हमें अपने अंदर ये सारी चीज़ें उतारनी है, तब हमारे अंदर रहमत आएगी। जिसके अंदर रहमत नहीं है, ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं ये नहीं है, तो वो रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती भी नहीं है। रहमत का एक मामला ये भी बता दूं मैं आपको कि रहमत जो है वो न्यूट्रल नहीं होती। रहमत नुकसान तो पहुँचाती नहीं कभी किसी को। ऐसा भी नहीं है कि न्यूट्रल है कि ना नफ़ा दे ना नुकसान दे। रहमत हर हाल में नफ़ा पहुँचाएगी। इसलिए मोमिन की शान ये है, रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती होने की शान ये है कि उनके अंदर ऐसी रहमत हो कि सिर्फ़ और सिर्फ वो नफ़ा बख्श हो। और ना आप यकीन करें वो ईमान वाले नहीं हैं अल्लाह की नज़र में, अगर उनके अंदर रहमत नहीं है।
کیونکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے رحمت کو سلب کر لیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کتنی سخت. اور جو لوگ رحمت کرنے والے ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرماتا ہے. ایک حدیث میں یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ حدیث ہے حضور کی. اور اللہ خود کہتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر اگر سختی ہوں گی تو جو تمہاری جو تمہارے اندر جو نرمی ہوگی یا تمہارے اندر جو رحمت ہوگی اسے میں الگ کر دوں گا تمہارے وجود سے. تو جس کے اندر سختی آ گئی وہ تو گیا سمجھو آپ، کیونکہ رحمت نہیں تو ایمان نہیں، رحمت ایمان کا حصہ ہے. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ربانی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے پھر انبیاء اور رسول میں اور دیگر مسلمانوں میں یا انسانوں میں اور پھر اس طرح جو دیکھتے ہیں کہ دیگر مخلوقات میں بھی ملتی ہے. ایک جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جذبہ سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. قرآن میں اس نے کہا ہے، قرآن میں آپ یہ دیکھیں سورہ انعام کی 62 نمبر آیت ہے، 12 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رحمت کرنا اپنے اوپر نازل کر لیا ہے، مطلب لازم کر لیا ہے. اللہ نے جب رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اور ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. اب مومن کی اور ولی کی شان یہ ہے کہ ایک تو اس کے غضب پہ اس کا جو رحمت ہے وہ حاوی ہونی چاہیے، اور دوسرے وہ اپنے اوپر لازم کر لے رحمت کو، تب وہ صحیح معنوں میں ولی اور مومن ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ خود اپنا اشارہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہم طلب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس انداز میں ہم طلب کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے خود اس کی محبت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق میں، روزی میں خیر و برکت مانگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا ابر کرم مانگتے ہیں، یعنی بارش کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم آزمائشوں میں، امتحانات میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح دشمنوں سے نجات مانگتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت میں اس کی مدد مانگتے ہیں، جہنم سے نجات مانگتے ہیں اور جنت کی امیدواری مانگتے ہیں. تو بہت سارے مدارج ہیں جن پہ ہم قرآن پاک میں بھی جو ہے ان کے بارے میں آیات ملتی ہیں. اور خود ہم اللہ تعالیٰ سے جب طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق میں خیر و برکت مانگتے ہیں، تو کس انداز میں مانگی جائے، کس انداز سے طلب کی جائے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں رحمت کا مظہر بیان کیے ہیں، جو آپ نے بیان کیے، سب قرآن کی آیتوں سے اس بات ثابت ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں کی. رحمت یہ چیزیں ہیں. تو آپ کے اندر انکساری اور معافی مانگنا اور توبہ کا جذبہ یہ بھی رحمت ہے. تو اپنے اندر انکساری ہوگی جب اللہ کے آگے آدمی گڑ گڑائے گا اور اس کی رحمت طلب کرے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ اس رحمت کے ذریعے ایسے ایسے کارنامے دکھاتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، بندوں کو معاف کرتے ہیں. عمر خیام نام کے ایک شاعر ہوئے ہیں، بہت شرابی تھے. ایک دن شراب پی رہے تھے، اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہاتھ میں جام صحیح طرح سے نہیں آیا، وہ گر کے ٹوٹ گیا. تو منہ سے ایسا خطرناک جملہ نکلا ہے، اتنی تکڑی گستاخی کی ہے. معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کیا تو بھی نشے میں تھا کہ میرا جام نہیں سنبھال سکا، گر کے ٹوٹ گیا میرا جام. اللہ کو یہ بات ایک دم بڑی ناپسند آئی. جب لوگوں نے دیکھا جو وہاں موجود تھے، ان کے غلام وغیرہ، تو چہرہ سیاہ پڑ گیا. تو جب اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو بڑے غمزدہ ہوئے. اب پھر منہ سے جملہ نکلا کہ اللہ میں تو مخلوق ہوں، تو خالق ہے، میں نے واقعی شکوے میں جلدی کی، لیکن تو نے بھی عذاب میں جلدی کی، پھر تجھ میں میرے میں کیا فرق ہے؟ ایک دم اللہ کی رحمت جوش میں آئی. وہ جو ان کا اللہ سے مکالمہ تھا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، چہرہ نورانی ہو گیا. اور جب دوبارہ شیشے میں چہرہ دیکھا ہے کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میں تھک گیا، اور تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اور وہ جو رحمت اللہ نے اس ٹائم ان کے اوپر ڈالی ہے، یہ جوش میں آتی ہے رحمت اگر ہم صحیح طرح سے اللہ کو پکاریں. بالکل، یہاں یہی بات ہے جو یہ آپ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. رحمت جو ہے وہ غضب پر حاوی ہے. ابو مالکہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا. ابو مالکہ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا کہ یا ارحم الراحمین. اس نے تلوار نکالی اور چاہا کہ قتل کریں. ابو مالکہ نے پھر فرمایا یا ارحم الراحمین. اس نے وار کرنا چاہا، اتنی دیر میں ادھر سے ایک گھڑ سوار آیا. انہوں نے تیسری بار جب کہا یا ارحم الراحمین تو ایک گھڑ سوار آیا ادھر سے، اس نے نیزہ تاک کر پھینکا اور وہ ڈاکو جل کر راکھ ہو گیا. تو ابو مالکہ نے پوچھا کون ہو تم؟ تو اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے پہلی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو پکارا اور کہا کہ یا ارحم الراحمین، تو آسمان کے جو دروازے ہیں، ساتویں آسمان کے دروازے، وہ بجنے لگے، کھڑکھڑانے لگے کہ کسی شناسہ کی آواز ہے.
اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے دوسری بار کہا کہ یا ارحم الراحمین، اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے بندے کی مدد کے لیے جاتا ہے، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا، میں نے کہا میں جاتا ہوں. اور جب آپ نے کہا تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ یا ارحم الراحمین، میں آپ کے سامنے تھا اور میں نے نیزہ جب پھینک کر مارا تو وہ ڈاکو جل کر راکھ ہو گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے پکارنے کا انداز، اللہ سے فریاد کرنے کا انداز. لیکن سوال یہ ہے نجاز صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم آج بھی تو پکارتے ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین. ہماری صداؤں میں اسی لیے کیونکہ ہمارے اپنے اندر رحمت نہیں ہے نا. دیکھو حدیث یہ کہتی ہے نا کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے حواریوں کو ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک غلام تھا، وہ اپنے آقا سے قرض لیتا رہتا تھا، وہ انتہا بوجھ کے تلے وہ دب گیا، اور جب بے انتہا اس کے اوپر قرض ہو گیا اپنے آقا کا، تو ایک دن وہ اس کے پاس ریکویسٹ لے کے پہنچا کہ میرا قرض آپ معاف کر دیں، میں مطلب بہت بے چین ہوں، بہت پریشان ہوں اس قرض کی وجہ سے. اس کے مالک نے اسے ایک جھٹکے میں سب قرض اس کا معاف کر دیا. اس کی کیفیت دیکھ کے وہ بہت خوشی خوشی گھر باہر نکلا محل سے. باہر جو دیکھا تو ایک آدمی وہ گزر رہا تھا جس پہ اس کا قرض تھا. اس نے اسے پکڑ لیا کہ بھائی میرا قرض دو ابھی آپ. تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو نہیں ہے، تو کسی طرح سے اگر چاہے تو مجھے معاف کر. تو اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا. جب اندر مالک کو یہ بات پتہ لگی تو اس نے اسے غلام کو طلب کر لیا اور پھر اسے کہا کہ جب میں نے تیرا سب کچھ معاف کر دیا تھا تو بھی تو لوگوں کو معاف کر، اور تو لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس طرح سے رویہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے تو تیرا پچھلا کچھ معاف نہیں ہوا. یہ ہے یہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رحم نہیں کریں گے ان پہ رحم نہیں کیا جائے گا. اللہ ایسا کرے گا کہ اللہ اگر ہمیں معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. ہمارے اندر لوگوں کے لیے درگزر کوئی کمپلین نہ ہو، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے، تب ہمارے اوپر رحمت کا نزول ہوگا. یہ تو ایک وجہ ہے مجاز صاحب، اور بہت بڑی وجہ ہے جو آپ نے بیان کی. ایک اور وجہ جس کی جانب میں اشارہ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ شاید اب ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو. غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں ادھر 313 مٹھی بھر جانباز ہیں جن کے پاس نہ زرہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھال ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، بہت ہی کم ساز و سامان ہے، اور کل 313 ہے. سامنے جو کفار مکہ کا لشکر ہے 1000 سوار ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ پورے سامان حرب سے، ہتھیار اور اوزار سے لیس ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فریاد کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آج یہ مٹھی بھر جانباز تیرے مٹھی بھر جو ہے یہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن وہ 313 جو بدری مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تو واجب کر ہی دی. ان کی مدد کے لیے کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتے اتار دیے. تو آج بھی اللہ تو وہی ہے، ہم بدل گئے. ہمارا توکل اصل میں صرف زبانی رہ گیا معاملہ. ایک چیز ہوتی ہے معلوم، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے یقین. معلوم تو ہمیں بہت ہے، ہمیں سنایا بھی بہت جا رہا ہے، ہمیں معلومات بہت ہو گئی، علم بھی بہت ہے، تقریری بہت ہیں. اصل تو عمل سے ہم بے بہرا ہو گئے. جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. دیکھیے توکل کی بات یہ ہے، زبانی کچھ نہیں ہوتا. قرآن کے اللہ نے جگہ جگہ اشارہ دیا ہے کہ بڑے گناہ نہیں کرو گے تو چھوٹے گناہ تو تم کرو گے، لیکن ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے 53 نمبر آیت ہے، 56 نمبر، اس میں یہ بات کہی ہے کہ اے نبی انہیں خوشخبری سنا دو کہ یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. انہوں نے اگر بڑے سے بڑے گناہ بھی کر لیے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں انہیں بخش دوں گا. لیکن ہمیں یقین تو ہو اس بات کا. اصل تو بات یہ ہے کہ ہم زبانی تو استغفار کرتے رہتے ہیں، اندر سے کبھی دل سے توبہ نہیں نکلتی. رات میں کبھی آپ یہ دیکھیں نا کتنی لمبی رات ہوتی ہے، اس میں صرف ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہوتے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل اٹھ کے تہجد کے پڑھ دیں. آپ یہ دیکھیں کتنا ہم سارا دن سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں. فرض نمازیں تو اپنی جگہ پکی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں اگر نفع چاہیے، نفل نفع سے بنا ہے، آگے ہمیں اگر نفع چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں اپنی نمازوں کو بھی نوافل سے جوڑنا ہوگا. ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے مجاز صاحب، 2 کالرز بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ جو سوال ہے جو ابھی آپ سے کرنے جا رہی ہیں اس میں ایک دعوت فکر بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے. ہم آج صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. اور ہم آج سے 1450-1500 سال پہلے اگر دیکھیں تو حضرت عبد المطلب ہمارے سامنے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ابرہہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے
اور حضرت عبدالمطلب ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ لے لیے ہیں، واپس لینے آیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کعبہ منہدم کرنے آیا ہوں، بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں. مجھے تو یہ لگا کہ تم آؤ گے میرے پاس فریاد لے کر کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں. تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، کعبہ کی حفاظت اس کا رب کرے گا. تو یہ توکل ہے، یہ توکل ہے جو کہ ہم نے فراموش کر دیا ہے. چونکہ آج وقت کم ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کل بھی آپ کے ساتھ جی بالکل بالکل. اصل تو رحمت یہی ہے کہ ہمارا توکل اللہ پہ بڑھے اور پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے نازل ہوتی ہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں، پہلے شگفتہ صاحبہ ہیں اور پھر یاسمین ہے، دونوں میری ہم نام ہے. پہلے شگفتہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. شگفتہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کو یہ سوال کرنا تھا کہ میں مطلب بچی کے رشتے کے لیے یا کسی کام کے لیے میں جاتی ہوں تو میرے کو یا خواب کے ذریعے یا ایسی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہے، مطلب کوئی ریڈ کپڑے نظر آتی، اس لیے میں کیا کرنا چاہیے. اور کوئی بتا رہے تھے کہ جو مسجد میں اور مدرسے میں قرآن شریف رکھتے نا اس کے اوپر مطلب گلاس چڑھانے سے ہماری منت پوری ہوتی ہے، ایسا کچھ ہے کیا حدیث میں؟ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. یاسمین آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم باجی. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے کال مت کاٹیے، مجھے تھوڑا کچھ خاص بولنا ہے آپ سے. میرا سوال بھی ہے اور مولانا صاحب سے، مجاز الحق صاحب سے. اور آج اتنے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے باجی، جہاں ڈاکٹر مریضوں کو پریشان کرتے ہیں، صحیح علاج نہیں دیتے، ایسے دور میں آپ صحیح علاج اور دعائیں اور دوائیں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. بے شک. یعنی وہ آپ کو فون سے اللہ مولانا صاحب کو اور آپ کو جزائے خیر دے اور درازیوں اور دل خیر عطا کرے. اس طرح پریشان ہم لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. جی مولانا صاحب نے کل جو آپریشن کے بعد بتائے تھے، ہرنیا کے آپریشن کے بعد، وہ دوا برابر میں سن نہیں سکی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے شوہر کو نیند میں پیر میں جھٹکے لگتے ہیں، سگریٹ کافی پیتے ہیں وہ. اور ایک التجا یہ ہے، گزارش ہے باجی کہ مولانا صاحب کا اگر نمبر ملے تو ایسے مسائل جو ہم کھلے عام نہیں بول سکتے تو ہم مولانا صاحب سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں، اگر مولانا صاحب نمبر دے سکے. ٹھیک ہے. آج اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اتنی ہماری دلی دعائیں ہیں آپ پوری ٹیم کے واسطے، مولانا کے واسطے، جو آج دوائیں اور دعائیں بتا رہے ہیں ہم کو. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں یاسمین صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح مولانا صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. یوسف بھائی فون لائن پہ موجود ہیں. یوسف بھائی سوال بتائیے. یوسف صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے، انتظار نہیں کر سکے. شگفتہ صاحبہ کا پہلا سوال بچی کے رشتے سے متعلق ہے. جی انہیں یہ اصل میں ایک تو یہ بہم میں نہ پڑے کہ ہمارے خواب جو ہے وہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں. نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے اور شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فلاں نہ پائیں. تو اچھی طرح سے معلومات کریں. کوئی رشتہ اگر آئے، ایک عمل اپنی بچی کو بتا دیں 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عصر کے بعد پڑھے، فوراً نماز کے بعد. اور اس کے بعد صرف ایک دعا کرے کہ اللہ اپنی پسند کا رشتہ کرا دیجیے. 40 دن کا عمل ہے، جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. اور سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں اور چلتے پھرتے یا کاشف القربات، یا کاشف القربات یہ پڑھے. اور اگر زیادہ ٹائم ہو تو 21 بار سورہ دوحہ مغرب کے بعد پڑھنا شروع کریں، اور دوحہ والسجا والی صورت. انشاءاللہ بہت جلدی اور بہت اچھا رشتہ ہو جائے انشاءاللہ. عبداللہ بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ وہ کوٹ مٹی جو بول رہے ہیں نا، ہاں وہ گجرات میں کیا نام سے بکتا ہے، وہ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے. کوٹ مٹی گجرات میں کس نام سے ملے گی؟ کستے شیری یا کوٹ مٹی. کستے شیری یا کوٹ مٹی، 2 نام آپ یاد کر لیں. ہو سکتا ہے کستے شیری کہتے ہیں وہاں اسے، ویسے کوٹ مٹی ہی کہتے ہیں انڈیا میں زیادہ تر. اور بھی کوئی سوال ہے کیا عبداللہ بھائی؟ شگفتہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، ان پر غلاف چڑھانے سے کیا کوئی منت پوری ہوتی ہے؟ منت پوری ہوتی ہے صرف اللہ کے کرنے سے. یہ صرف ثواب کا باعث ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں توشہ بن جائے. منت کی وجہ سے نہ کریں، منت صرف اپنے اللہ کے آگے رکھیں، نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے رکھیں. بے شک. نوشاد بھائی، نوشاد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ نوشاد بھائی اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے.
ایسا لگتا ہے رابطے میں کوئی خلل ہے. شیبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ باجی آپ بہت پیاری ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں. ہمارے گھر میں امی ہم سب لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. اور شگفتہ باجی میری امی کے پیروں میں نا بہت درد ہوتا ہے. اور باجی ایک بات یہ پوچھنی ہے مولانا صاحب سے کہ پیریڈ کے ٹائم میں جو درد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے جس سے درد نہ ہو. اور شگفتہ باجی میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے آپ سے گزارش ہے, میرے پاپا کا کاروبار نہیں چل رہا, اس کے لیے پلیز آپ بھی دعا کریے اور ہمیں بھی کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے کاروبار چل جائے. اور باجی ایک میرا سوال یہ ہے کہ میرے امی پاپا میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, تو پلیز کوئی ایسی دعا بتائیے جو ہم امی پاپا پڑھیں اور ان میں محبت پیار پیدا ہو جائے. بہت اچھا شیبہ, آپ کے چاروں سوال بہت اہم ہیں. اور اگر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے گھر میں لوگ مجھے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں, تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے, آپ کے والدین سے خاص طور پر, کہ اپنے بچوں کی خاطر خدا را جھگڑے نہ کریں. اس سے بچوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف پیدا ہوتی ہے اور ان کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. تھوڑا سا انتظار, آپ کے چاروں سوال محفوظ ہیں. محمد علی بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں, میرا 2 پرابلم ہے. میرا 66 برس عمر ہے, میرا پروسٹیٹ کا تکلیف ہے, 66 گرام ہے, 62 گرام پروسٹیٹ, اور لیور میں سوجن ہو گیا ہے. اس 2 چیز کے لیے آپ دوا ہم کو بتائیے. شوگر تو نہیں ہے محمد علی بھائی؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, یا چلیں آپ کے سوال کو ہی ہم لے لیتے ہیں تاکہ وقت بچ جائے, سوال دہرانا نہ پڑے. پروسٹیٹ کے لیے کیا؟ ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو 3 کاجو روز کھائیں, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی ہوتی ہے, اور کلونجی اور مہندی پتہ پسوا کے رکھ لیں, اور اسے شہد میں ملا کے, آدھا چمچ شہد آدھا چمچ یہ سفوف ملا کے 3 بار دن میں لیں کھانے کے بعد. اور 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ پئیں, کیونکہ انہیں پیشاب میں دقت آ رہی ہوگی, پیشاب رک رک کے آتا ہوگا. تو 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے, پانی جب تھوڑا پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے پی لیں. انشاءاللہ ان کے غدود کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, لیور میں سوجن ہے. لیور کے سوجن کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ لسوڑے ایک چیز آتی ہے, سوکھے ہوئے ایک بیج سے ہوتے ہیں, انہیں بازار سے لے لیں 10-20 روپے کے, اور انہیں پسوا لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. انشاءاللہ ان کا لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور منقع 3 منقع صبح شام, اس سے انشاءاللہ ان کے لیور کو بہت فرق. یاسمین صاحبہ نے سوال کیا تھا ہرنیا کے بارے میں. ہاں, ان کے لیے تصویر میں بتا دوں پہلے, جو صاحب تھے جنہیں جی غدود کی پرابلم ہے, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ اور 1000 بار یا وہاب, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ آپریشن سے بچ جائیں گے. اس کا جو آپریشن ہرنیا کا ہوا تھا, اس کے لیے کل میں نے انہیں بتایا تھا, کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں, اور 5 کاجو روز کھائیں کم سے کم 15 دن تک. انشاءاللہ جو ان کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. اور یا سلام یا اللہ اپنے آپریشن والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں تو جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. شہد پی لیا کریں, 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام. جی, نیند میں ان کے ہسبینڈ کو پیروں میں جھٹکے لگتے ہیں. ہاں, انہیں بھی شہد ہی دیں, 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں صبح شام, اور 5 منقع رات کو سوتے ہوئے. انشاءاللہ جھٹکے نہیں لگیں گے. اور انہیں کہیں کہ یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم کم سے کم 200 بار بستر پہ لیٹ کے پڑھیں, ان کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی. شیبہ کی والدہ کے پیروں میں درد ہے. شیبہ کی والدہ کے پیروں کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پئیں, اور 3 انجیر رات کو بھگو دیں زیتون کے تیل میں, اور صبح وہ کھا لیں نہار منہ. اور کوٹ مٹی کستے شیری جو کہلاتی ہے, اور مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ یہ پڑھتی رہیں. دوسرے, ان کے والد کے کاروبار کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی, باقی شیبہ کے دونوں سوال تھوڑی دیر کے لیے ہم محفوظ کر رہے ہیں, حالانکہ بہت اہم ہیں, ضرور لیں گے شیبہ. پہلے شاہین سے بات کر لیں اور سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی شاہین صاحبہ فرمائیے. وعلیکم السلام. آپ سے یہ مطلب کوشچن تھا میرا کہ بقرہ عید جو آنے والی ہے, کہتے ہیں کہ بقرہ عید میں روزے رکھے جاتے ہیں, کتنے روزے رکھے جاتے ہیں یہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بقرہ عید میں بکرے کی قربانی کی جاتی ہے, اس میں بکرا کون سا ہونا چاہیے؟ ہلکی بکرا ہونا چاہیے یا وہ نارمل ہونا چاہیے؟ بہن آپ کی آواز چونکہ بہت ہی آہستہ آ رہی ہے. پہلا سوال تو کسی طرح سمجھ میں آیا, دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا, کوشش کریں گے اسے سمجھنے کی. آباد بھائی سے بات کر لیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ نماز جو ہے بغیر اس کے
अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत नहीं होती है, हाँ जी। जी जी जी। और ये भी आया है कि जब इमाम कुरान पाक पढ़े तो आपको खामोश रहना चाहिए। ठीक। तो हम क्या करें ये बताएं, दोनों तरफ से हम फंसे हुए हैं। इनमें से हम किसी को भी झूठा नहीं कह सकते, ना तो अल्लाह को और ना रसूल को। ठीक है, इसके अलावा भी कोई सवाल है? हाँ, उसके अलावा एक सवाल ये है कि मौलाना साहब ने बताया था कि बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए हाँ। तो तिल और बादाम खाने चाहिए, वो कितनी मिकदार में है मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, कागज कलम जरूर अपने पास रखिएगा। शिबा, आपसे भी गुजारिश है, कागज कलम जरूर रखिएगा, आपके सवाल जरूर लेंगे। एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है नाज़रीन। शिबा का तीसरा सवाल है, वो बहुत अहम है, ख़वातीन के ताल्लुक से या बच्चियों के ताल्लुक से। वजह साहब चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। माहवारी के दिनों में बच्चियों को या ख़वातीन को तकलीफ होती है, क्यों होती है और उसका इलाज क्या है? असल में उसकी वजह यह होती है कि जिस्म में एकदम तब्दीली आती है जब पीरियड शुरू होते हैं, तो उस टाइम वरम आ जाता है बच्चों के नलों पर, बच्चियों के। तो उन वरम की वजह से उन्हें दर्द होता है और बेइंतहा दर्द होता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि 1 चम्मच सौंफ रात को दूध से खाएं मुस्तकिल कुछ दिन के लिए, और 1 चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम या तीनों टाइम, और तेज़ गर्म पानी का गिलास पिए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, खौलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं घूंट घूंट करके, सारा वरम उतर जाएगा, इंशाल्लाह पीरियड का दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने वजह भी बता दिया, इलाज भी बता दिया। जी। अब वालिदैन में झगड़े होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि बच्चों की नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। असल में जहालत है, बेइंतहा वसाइल है नहीं, परेशान हाल, कोई बताने वाला नहीं है, दीन का सही इल्म नहीं है, ये सब वजह है। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें, उनका रवैया अपनी बीवियों के साथ कैसा था, बीवियों का रवैया हुजूर के साथ कैसा था, तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब तो इन्हें ये चाहिए शिबा को कि चौथे पारे का दूसरा रुकू पढ़ के पानी पे दम करके 1 जग पानी पे, और सबको घर में पिला दिया करें, माँ बाप को भी, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और सारे लोग बैठ के कोई एक दिन तय कर लें, दिन में कोई एक टाइम 5, 7, 10 मिनट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा करें। ऐसी रहमतें नाजिल होंगी अल्लाह की कि इंशाल्लाह इनके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि जो बढ़ती हुई अनानियत है, खुद पसंदी, खुद परस्ती, जी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। जिसको कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग नेचर जो होता है, ये बहुत खराब होता है, चाहे ये वालिदा को हो चाहे वालिद का। वही हमारे अंदर रहमत खत्म हो गई। आज का हमारा मौजू है, अगर हमारे अंदर रहमत होगी, दिल में रहम होगा, लोगों को दरगुजर करना, लोगों की गलतियों को माफ़ करना, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, ये सारी रहमत के मज़हर हैं। अगर ये आ जाएंगी तो इंशाल्लाह अपने आप घरों में कल इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करते हैं। शाहीन साहबा का सवाल ये है कि बकरीद के रोज़े रखे जाते हैं, ये कब से कब तक रखे जाते हैं? ये असल में ज़िलहिज्जा का जब महीना शुरू होता है ना, तो पहली तारीख से रखे जाते हैं, और ईद के बकरीद के दिन से पहले दिन तक ये नफिल रोज़े हैं और बहुत अहम रोज़े हैं। अगर कोई रखना चाहे तो रखे, लेकिन ऑप्शनल है, फ़र्ज नहीं है। अगर कोई नहीं रखना चाहता तो कोई गुनाह नहीं है, रखेगा तो बहुत सवाब है। यानी यकम ज़िलहिज्जा से लेकर 9 तक। अब ये है कि कुर्बानी का जानवर कैसा हो, बकरा कैसा हो? कुर्बानी का जानवर अपनी हैसियत के हिसाब से हो, दिखावा ना हो। असल में तो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी नियत और तुम्हारे अमल पहुँचते हैं मुझे, न तुम्हारी जानवर का खून पहुँचता है कुर्बानी का, और ना उसका गोश्त पहुँचता है। तो इसलिए हमारी नियत जो होगी, दिखावा ना हो। हम अल्लाह के लिए, अगर हम हैसियतदार हैं तो अल्लाह के लिए कोई बढ़िया सा जानवर खरीदें, फर्बे जानवर, और फिर उसे ज़िबा करें। दिखावा बिल्कुल ना हो, बस कि लोग पूछते फिरेंगे जी इतना महंगा जानवर ले लिया, उसके लिए बस नॉर्मल जानवर ठीक है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। बाहर सुल्ताना साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो सब्तवादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी, हमें मौलाना साहब से पूछना है, मेरी बहन हामला पेट से, उसका आखिरी महीना चला, बाद उसकी बिजली बहुत हो रही है, उसका इतनी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता, दवा से भी कोई असर नहीं होता। क्या हो और रही? एक मेरे शोहर के जरा रुकिए, आपने बताया खारिश हो रही है उन्हें? जी पेट पर हो रही है खारिश या पूरे जिस्म पर है? पूरे जिस्म पे। ठीक है, आपके शोहर का मसला क्या है? और मेरे शोहर के यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो पेशाब बार आता है, इसके लिए कोई ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। ताबिश भाई, आप बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, सेहत के लिए कि सेहत नहीं बन रही है, कुछ जिस्मानी उम्र बताइए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए कोई दुआ अच्छी मुजर्रब इंशाल्लाह। ये बताइए ताबिश भाई, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल है। अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे
اور انشاءاللہ آپ کی جملہ مراد جو ہے وہ بھی پوری کرے. یہ صحت کا مسئلہ ہے, صحت نہیں بن رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے دبلے پتلے ہیں بہت زیادہ. انہیں چاہیے کہ ایک تو جو کا دلیا کٹوا کے رکھ لیں, جو کو کٹوا کے صاف کر کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, اور 1.5 چمچ دلیا رات کو دودھ میں پکا کے کھیر بنا کے اس کی اور فریج میں رکھ دیں, اور صبح کو اس میں شہد یا چھوارے یا منقع ڈال کے یا کھجور ڈال کے صبح کو ناشتے میں لیں مستقل. اس سے ان کی انشاءاللہ تعالیٰ طاقت بھی بڑھے گی اور وزن بھی بڑھے گا. 5 چھوارے رات کو بھگو دیں گرم دودھ میں, اور صبح کو گرم ہی کر کے کھائیں, مطلب گٹھلی رات میں نکال دیں اس کی, صبح کو اسپون سے کھا کے چھوارے اور اوپر سے دودھ پی لیں. تیسرا کام یہ کر رہی ہیں کہ طاقت کے لیے 2 کیلے دن میں کسی بھی ٹائم 1 گلاس دودھ میں بھگو دیں اور 1 گھنٹے کے بعد اسے کھا لیں, اس سے ان کا وزن بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اب نفسانی خواہشات کا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اسے ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اصل میں اس کے لیے تو بہترین چیز جو ہے قرآن جو بتاتا ہے وہ روزے ہیں, کہ روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ, انشاءاللہ تعالیٰ یہ قابو کر لیں گے اپنے نفس پہ. جی اب باقی اللہ سے دعا کریں. ان ربی غفور الرحیم ایک آیت ہے قرآن کی, اسے پڑھا کریں, اس سے بھی انشاءاللہ نفس جو ہے وہ قابو میں رہتا ہے. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں کہ اللہ میری حفاظت فرما ہر طریقے شر سے, اور ان ربی علی کل شیء قدیر پڑھیں کہ اللہ میرا وزن بڑھا دے اور میری صحت اچھی کر. جی عباد بھائی کے 2 سوال بہت اہم ہیں. سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی, اور اگر امام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو پھر مقتدی کیا کریں؟ ایک تو ان کی اصلاح یہ کر دیں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث میں ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہ قرآن کی آیت ہے جو دوسری انہوں نے بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا, ان کا بہترین حل جو میں نے اپنے علم کے حساب سے نکالا ہے تمام احادیث اور قرآن کی روشنی میں, اس کا بہترین حل جو ہے وہ امام مالک صاحب نے نکالا تھا کہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہوں تب تو آپ خاموش رہیں, ان کی تلاوت سنیں. تو قرآن کی آیت آپ نے حق ادا کر دیا قرآن کی. اور جب امام صاحب خاموش ہوں تو آپ سورہ فاتحہ اپنی پڑھیں دلی دل میں زبان سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں چیزیں تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا کہ جب امام صاحب خاموش نمازوں میں ہوں تو آپ اپنی تلاوت کریں سورہ فاتحہ کی, اور جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو اب آپ خاموش رہیں اور ان کی تلاوت سنیں. تو انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں بالکل صاف ستھری پہنچی. ہائٹ بڑھنے کے لیے بچوں کے کوئی ہائٹ بڑھنے کے لیے انہیں چاہیے کہ 70 بادام اور 10 چمچ کالے تل انہیں پیس لیں, اور انہیں پیس کے 10 چمچ اشوگندھا چورن میں ملا لیں, اچھی طرح اسے مکس کر کے کسی کانچ کے برتن میں رکھیں, اور 1 چمچ صبح شام دودھ سے دیں بچے کو. انشاءاللہ ہائٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی. دوسرا کام یہ کریں کہ 5 منقع رات کو اسے سوتے ہوئے دیں, اور کوئی ڈنڈا وہاں لگا دیں کسی در کے بیچ میں کواڑ کے, اس پہ لٹکنا شروع کر دے بچہ, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تصویر سے یاد کرا دیں اور اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ ہائٹ بڑھے گی. روبینہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ روبینہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی ہوں میرے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے میرے پیروں میں بائیں آتی ہے, مڑ جاتے ہیں پیر. پہلا میرا سوال یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی چھوٹی ثنا نام سے ہے, بہت غصے والی ہے, کہنا نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے, عمر کیا ہے بچی کی؟ بیٹی کی 14 سال عمر ہے. ٹھیک, شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر ہی ہے, ثنا نام ہے اس کا. اچھا یہ بتائیے روبینہ صاحبہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے, بس خالی بائیں آتی, تھائرائڈ ہے مجھے. ٹھیک, یاسمین صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, ابھی 1.5 مہینہ ہے, مجھے بیٹی کی آرزو ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب وضو میں رہتے ہیں تو بچوں کا پیشاب یا صاف کرنا, کیا اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک جی. پریگننسی ہے, 1.5 مہینے ہے ابھی ان کی ولادت کو, اب بیٹی کی خواہش ہے. ہاں ایک تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو سورہ نوح کی 12 نمبر آیت کا وید کریں, اور دوسرے جب ان کے پیٹ میں بچے کو 2 مہینے 10 دن ہو جائیں, یہ دھیان سے نوٹ کر لینا میری بہن, 2 مہینے 10 دن جب آپ کو ہو جائیں تو کوئی ایک ٹائم نماز کے بعد کا طے کر لیں. جب آپ کی بچی سو جائیں, عشاء کا ٹائم بہت بڑھیا ہوتا ہے, آپ نماز پڑھ کے وہیں بیٹھی رہیں, اور شہادت کی انگلی آپ اپنے لیور پہ رکھیں گی کالجے پہ, اور الٹی طرف دل کی طرف چلے گی انگلی, اور پورا پیٹ کور ہوگا اس طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو. 70 بار یا متین آپ کو پڑھنا ہے ایسے, یا متین یا متین یا متین, 70 بار یا متین دائرہ بنا کر 90 دن تک, ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے.
آپ اپنی مدر کے جائیں، شادی میں جائیں، گھومنے جائیں، وہیں پڑھنا ہے آپ کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور باقی یہ میں نے دعا بتا دیا، ان ربی علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے بیٹے سے نواز دے. جو بھی قرآن میں آیتیں ہیں بیٹوں کے لیے، مطلب وارثوں کے لیے، وہ سب پڑھیں، وہ سب قرآن کی آیتیں انشاءاللہ مؤثر ہیں. جی روبینہ صاحبہ کا سوال تھا کہ ان کے پیر مڑ جاتے ہیں. ہاں، انہیں بہت کمزوری ہے. انہیں یہ چاہیے کہ رات کو دودھ پئیں ہلدی والا، اور اس میں چینی کی جگہ شہد ملائیں ایک تو، اور ایک کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، اور 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کو نہار منہ کھا لیں. انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر ان کی کمزوری دور ہو جائے گی. 14 سال کی بچی یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. جی 14 سال کی بچی ہے جو کہا نہیں مانتی. ہاں، اسے یہ چاہیے کہ جب وہ سوتی بھی ہو تو 21 بار یا شہید اس کے سرانے کھڑے ہو کے پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، اور 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت 3 بار درود شریف آگے پیچھے پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں. 4-5 دن میں اس میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اور ربنا حب لنا من ازواجنا جو آیت ہے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بچی ان کی کہنے میں آ جائے گی. باہر سلطانہ صاحبہ کے سوال بھی بہت اہم ہے. ان کی بہن کو پریگننسی ہے اور جیسے انہوں نے بتایا کہ پورے جسم پر خارش ہو رہی ہے. جی، انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی پسوا لیں، اور 1 چٹکی کوٹ مٹی دن میں 2 بار کھانے کے بعد لیں، اور کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے ایک ڈبے میں بھر کے رکھ لیں. رات کو سوتے ہوئے جسم پہ کافور اور ناریل کا تیل ملیں، اور صبح کو نہانے کے بعد سادہ ناریل کا تیل ملیں، ٹاول سے صاف کر کے جسم کو. ساری خارش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اناب ایک چیز آتی ہے، اناب کے دانے خرید لیں بازار سے 10-20 روپے کے، 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. لوکی انناس وغیرہ کا پرہیز کریں، انشاءاللہ ان کی خارش ختم. جی یورین یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 آیت کریمہ. یورین انفیکشن سے متعلق باہر سلطانہ صاحبہ کل ہم انشاءاللہ سوال کو لیں گے، چونکہ آج وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا مجاز صاحب کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے.